अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 19 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका ईरान इब्तदाई मुआहदे के बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। जबकि मुआहदा नाफिजुल अमल हो चुका, आबने हुर्मत से जहाज़ भी गुजरे, अमेरिका भी कह रहा है, ईरान भी, सुप्रीम लीडर का पैगाम भी आ गया कि मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, मेरी ज़ाती राय तो इसके बरक्स थी, लेकिन मसूद पज़ेशकान और दीगर को मैं उनकी ज़िम्मेदारी जो उन्होंने कबूल की तो इजाज़त देता हूँ कौम और मुल्क की बेहतरीन मफाद में। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता जो मैं बयान करने जा रहा हूँ सुबह सवेरे, वो ये है कि ये पहला मौका आया है तारीख़ में, जब से इसराइल का वजूद हमने देखा, कि अमरीकी सदर, अमरीकी नायब सदर खुलकर इसराइल की हुकूमत, बेनियामिन नेतन्याहू, इसराइल की हुकूमत के वज़रा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये ताना दे रहे हैं कि अगर आपकी रियासत का वजूद बाकी है तो वो अमरीका की वजह से है। ये ताना दे रहे हैं कि आप जो दुनिया में बाकी हैं तो आपका वजूद सिर्फ एक इत्तेहादी की वजह से, जो हम में बाकी लोग आपको छोड़ चुके हैं। ये गिनवा रहे हैं कि आपका 2/3 असलहा हम पैदा करते हैं, हम आपको देते हैं अमेरिकन टैक्स पेयर की रकम से। इन दो ममालिक के बीच मुआहदे और ताल्लुकात की नौयत क्या है, ये डिस्कशन में नहीं आ रहा। ये सब क्या दिखाने के लिए है, ऑप्टिक्स है, या वाक़यतन ट्रंप को अपनी पड़ी है और नेतन्याहू को अपनी पड़ी है, और ये अमन मुआहदे को कैसे डैमेज करेगा। और ट्रंप या ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो बोले खुलकर, ये क्यों कर इसराइल को अब खुलकर पड़े हैं और क्यों कर उसे वार्न कर रहे हैं, इनके बीच जो फूट पड़ी है उसकी वजह क्या है, ये जहन में आपके सवाल होने चाहिए। इस बीच में टकर कार्सन ने कहा कि एक ऐसा सदर जो आपका गुलाम था वो आप हैंडल नहीं कर सके और वो अब आपको सीधा पदरा कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि ये जो जेडी वैंस हैं, अमेरिका के नायब सदर, ये भी बोले और इन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी अहम है। पहले वो बयान कर देता हूँ और फिर मैं इन दोनों ममालिक के दरमियान है क्या ताल्लुकात की नौयत। ये कहते हैं कि 3 माह के अंदर, जो गुजरे 3 माह हैं, हमने 2/3 जो वेपन्स हैं जो इसराइल को दिए, और वाइट हाउस में खड़े तकरीब से खिताब कर रहे थे, बाद में 2-4 इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट से भी मुखातिब हुए जेडी वैंस। याद रहे कि ये ख़ुद भी मुमकिना तौर पर नायब सदर तब भी हैं, लेकिन सदर की दौड़ में आएंगे अगले इलेक्शन में, कि जो लोग इसराइल में बैठे, चाहे वो बीबी यानी नेतन्याहू या उसकी काबीना के 2 लोग हैं, उनका नाम बाद में आपको बताता हूँ, वो ट्रंप पर हमला करें। क्योंकि पिछले 1-2 हफ्तों से हम अपने व्लॉग में बयान कर रहे हैं कि नेतन्याहू की काबीना के कुछ लोग, अमेरिका का मीडिया जो उनके ज़ेर असर है, रिपब्लिकन्स कुछ सेनेटर्स, डेमोक्रेटिक कुछ सेनेटर, वो खुलकर ट्रंप की वाट लगा रहे हैं क्योंकि इसराइल का उस पर असर है। तो ये जो तनकीद हो रही थी इस मुआहदे के बाद, उसके जवाब में फट पड़ा जेडी वैंस और खुल के बोला। ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है, इसको ईजी ना लीजिए। वो कहता है जो लोग इसराइल में ट्रंप पर हमला कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इसराइल के लिए प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। हकीकत का इदराक करना होगा इसराइल को। ये हथियार जो 2/3 आपको मिले पिछले 3 माह के दौरान, ये अमेरिका ने बना के दिए और ये अमेरिकी आवाम की टैक्स पेयर मनी से गया है, और आपको ख्वाब गफलत से जागना होगा। और फिर ये कहता है कि बेनियामिन नेतन्याहू की काबीना के कुछ लोग बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ताकतवर तरीन इत्तेहादी हम हैं जिसकी वजह से ये बाकी बचे हुए हैं। और फिर ये कहता है कि एक खबर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि ही वांट इसराइली लीडर्स टू नॉट अटैक द ओनली पावरफुल एलाई इट हैज़ लेफ्ट इन द इंटायर वॉर। पूरी जंग के दौरान वाहिद इत्तेहादी आपके पास बाकी बचा है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जो अंडरस्टैंडिंग है लबो लहजा इसराइल के हवाले से, वो बदला है और ये ज़रूरी है कि इसराइल राह रास्त पे आए ताकि अमन हो सके। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं। फिर जेडी वैंस ने एक मौके पर कहा कि हम मुआहदे के करीब थे और अचानक बैरूत में, याद होगा आपको, पिछले हफ्ते दिन दिहाड़े सिविलियंस के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया, और उसने ये खुद कहा सिविलियंस के ऊपर, कहने लगा हिजबुल्ला के लोग नहीं थे, तो उसकी वजह से मामला गड़बड़ हुआ। ये दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं है। प्रेजेंट वाज फ्रस्ट्रेटेड, सदर जो हैं वो गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। तज्जिया उसी सूरत में दिया जा सकता है, अपने देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब आप ख़बर, उसका कंटेंट और मालूमात सामने रखें। तो अब आगे चलते हैं। अब इनके बीच जो ताल्लुकातकार हैं, जो आगे से फिर नेतन्याहू भी बता रहा है, जैसे ही
جے ڈی وینس اور ٹرمپ بولے تو اس نے ایک جگہ الجزیرہ کا اسکرین شاٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ نہیں ہمارے تعلقات میں بہتری رہنی چاہیے. اس کی کابینہ جو ہے وہ البتہ اٹھ کے سامنے آ گئی. دو چیزیں میں آج آپ سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ کچھ فطرت کا نظام بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک قاعدہ قانون یا اس کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے. کچھ انسانوں کی اور دنیا کے خداؤں کی حکمت ہوتی ہے. یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ امریکہ پڑ گیا اسرائیل کے اوپر، جے ڈی وینس اور ٹرمپ اور ٹکر کارلسن کا میں نے بیان آپ کو دکھایا، اس کا اسکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ تو آپ کا غلام تھا، اور امریکہ میں منتخب ہونے والا صدر، اس کے پیچھے اسرائیل کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں. ان کے معاہدے بتاتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات سنیے، اسرائیل کو مین سٹریم کر رہا تھا امریکہ مشرق وسطیٰ میں. کئی ممالک کے ساتھ تعلقات، یو ای ایک آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے، اور ابراہیم اکارڈ کہ سب اس میں شامل ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے اس جنگ کے دوران. تو ہم سب کو لالے پڑ گئے، بالخصوص پاکستان کو، کہ کہیں یہ نوبت نہ آ جائے. سعودی عرب پریشان ہو گیا. یہ دیکھیے نظام کیسا ہے حکمت کا اور ایرانین سٹرگل کا. ایران نے جیسے معاہدہ کروایا جو میں کل شام کے ویلاگ بتا چکا ہوں کہ ایران کی اس میں واضح فتح ہے، اس کے باوجود کہ ان کے سپریمر کہہ رہے ہیں کہ جی میری اس میں ذاتی کانسنٹ تو کچھ اور تھی لیکن میں احترام کروں گا. نظام یہ ہے حکمت کا، فطرت کا، قدرت کا، کہ اس اسرائیل کو اس جنگ سے پہلے، کیونکہ ابراہیم اکارڈ متعارف کروانے والا ٹرمپ، اس جنگ کے دوران، اور ٹرمپ کا ٹویٹ آپ کے سامنے موجود ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر، پوسٹ اسے کہنا چاہیے کہ ابراہیم اکارڈ میں سارے آ جائیں. یہ سارا قصہ، یہ سارا معاملہ اسرائیل جو لاڈلا ان کا بغل بچہ ہے اس کو سامنے لانے کا، یہ پسے پش چلا گیا. اور اس کے برعکس یہ حقیقت آ گئی کہ آج امریکہ، امریکی صدر، امریکی نائب صدر اسرائیل کو کھری کھری سنا رہے ہیں کہ بندے دا پتر بن جا، تیری وجہ تم ڈیل نہیں ہو پا رہی. لبنان پہ آپ نے حملہ کیا. اس میں کوئی سازشی تھیوری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ فطرت کے اپنے نظام ہوا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو میں عرض کی کہ پہلے خبر کی بنیاد بتانی چاہیے، پھر اس کے بعد تجزیہ کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے بیچ ہے کیا. یہ جو ان ممالک کے بیچ، یعنی بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو اگر آپ سمجھیں، 2023 اکتوبر سے لے کے اب تک 21.7 بلین ڈالر دیے ہیں فوجی امداد کی مد میں امریکہ نے اسرائیل کو. وہ صحیح کہہ رہا ہے جے ڈی وینس. سالانہ ان کا ایک ایم او یو ہوا پڑا ہے کہ 10 سال کے لیے 38 ارب ڈالر دینے ہیں 2019 سے 2028 تک. 3.3 بلین ڈالر سالانہ ملتے ہیں. 500 ملین صرف میزائل ٹیکنالوجی بلڈ کرنے کے لیے ملتے ہیں. جو ان کا آپس میں تجارتی حجم ہے، یا جیسے آپ عام فہم زبان میں حجم کہتے ہیں، والیوم، وہ 50 بلین سے لے کے 60 بلین ڈالر تک کا ہے، جو کہ اسرائیل کا کسی اور ملک کے ساتھ سب سے زیادہ بڑا تجارتی حجم ہے. یعنی سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ اس کا. 2004 سے لے کے اب تک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے درمیان، ایف ٹی اے، کوالٹی ملٹری ایج نامی ایک ایگریمنٹ ان کے بیچ ایگزسٹ کرتا ہے، جنرل سیکیورٹی ڈیفنس انفارمیشن کا ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور میجر نان نیٹو ایلائی ہے. اب بدلے میں یہ کیا کہہ رہا ہے نیتن یاہو، جس کی وجہ سے کام خراب ہوا، کہ اسرائیل جو ساؤتھ لبنان کا علاقہ ہے اس پر قبضہ کرے گا. یہ اس نے دھمکی دی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اس ساری جنگ کے دوران جب انہوں نے صدرن لبنان پر حزب اللہ کے نام پر حملے کیے تو وہاں پہ کئی کلومیٹر کا علاقہ خالی کروایا، اسے بفر زون قرار دیا. یہی ان کی حکمت عملی شام میں تھی اور دیگر علاقوں میں تھی، مقبوضہ علاقوں میں. اب یہ برملہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کریں گے، یہ فوج واپس بلانا اور دور کی بات، قبضہ کریں گے. اور کہتا ہے کہ آور اسٹرگل ہیز ناٹ یٹ اینڈڈ، ختم نہیں ہوئی ہماری یہ جو جد و جہد ہے، سو کالڈ، جو زبردستی اس نے قبضہ جمایا ہوا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ٹرمپ کا یوں بولنا، جے ڈی وینس کا یوں بولنا، اب میں اس نقطے کی جانب آتا ہوں. یہ اصل میں ان دونوں کے سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ جو نقصان تجارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، نیٹو کے اوپر، یورپ کے اوپر ٹرمپ کو ملا اس جنگ کے بعد، جب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ نیٹو، نہ یورپین الائنس، نہ برطانیہ، نہ آسٹریلیا، اور اکانومی کا لاس بھی ہوا، امریکہ میں اپروول ریٹنگ بھی گری، مڈ ٹرم بھی آگے آ رہا ہے. تو اس کو اپنے اقتدار کا مسئلہ ہے، مڈ ٹرم آنے والا ہے، تو اس نے یہ ڈیل کر کے یہ بتانا ہے کہ میں نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روک دیا ہے ہمیشہ کے لیے، میری سب سے بڑی فتح ہے. ایران نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے سینکشنز ہٹوا لیں، ہمارے فنڈز منجمد مل رہے ہیں، ہمارا تیل پیٹرول وہ جا رہا ہے. تو دونوں کو کافی کچھ مل گیا، بالخصوص ایران کو. تو ٹرمپ کا تو مسئلہ ہو گیا. یہ اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟
اسرائیل کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، کرپشن چارجز بھی ہیں، استثناء لینے کی کوشش کرتا ہے، الیکشن بھی آنے والے ہیں، اس کا سروائیول صرف ایران کے خلاف جنگی تیاریاں، آس پاس کے مسلمان ممالک کے علاقے قبضے میں لینا کہ وہاں ہم پہ حملے ہوتے ہیں، اس کا سروائیول صرف اس معاملے میں ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے اپنے وجود کو، لاحق خطرات کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جو بھی رہنما سامنے آئے گا، وعدہ کرے گا، جنگ کرے گا، بمباری کرے گا، لوگ مارے گا، علاقے قبضے میں لے گا، وہ وہاں پہ نیچرلی فطری طور پر ان کا فیورٹ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے چند روز پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا جو سابق وزیر اعظم تھا نفتالی بینٹ، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اس سے بہتر پرفارم کروں گا آپ کا تحفظ کرنے کے لیے۔ جو بین سٹارمچ ہے اور جو بین گوریو، ان کے دو منسٹرز ہیں، وہ چھوٹی ٹوپی اپنی مخصوص مذہبی رکھتے ہیں، وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سینس ہے، یہ ڈیل، یہ غلط ہے، اسرائیل کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ یعنی دونوں کو، ٹرمپ کو بھی اور نیتن یاہو کو بھی، اپنے وجود اور اپنے اقتدار کی فکر ہے، اس بنیاد پہ ان کے بیچ یہ رائیویلری یا یہ معاملہ سب سے پہلے کھل کے سامنے آیا ہے۔ ویری ریئر سائٹ، بہت ہی یہ ایک ریئر شے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے ایران کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے بڑی خوشائند ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے، اور مین سٹریم کرنا تھا آپ نے اسرائیل کو، ابراہیم اکارڈ کے نتیجے میں مسلمان ممالک پہ دباؤ ڈالنا تھا، اب آپ اسے مین سٹریم کرنے کی بجائے اس کے اوپر چڑھ دوڑے، دراڑ کھل گئی۔ ایک اور وجہ ہے، ماضی میں آج سے 15-20 سال پہلے، 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے، جب پرنٹ میڈیا تھا، تھوڑا بہت ٹی وی تھا، تو اسرائیلی جو اثر رسوخ تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، امریکی سینیٹرز کے اوپر، امریکی کانگریس کے اوپر، امریکی میڈیا کے اوپر، وہ اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتا تھا، معلوم نہیں تھا، اور بس ان کے بیانات یا ان کی حکمت عملی ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ناٹ اونلی ود ان یو ایس، ان کی کانگریس، ان کا میڈیا، ان کے عوام وہ چیزوں سے آگاہ ہو رہے ہیں جو پہلے اس طرح سے نہیں تھے۔ جیسے خود جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم معاہدے قریب تھے، آپ نے دن دہاڑے وہاں پہ بیروت میں بمباری کی حزب اللہ کے نام پہ، جبکہ وہ سویلینز تھے۔ یہ کیسے انہیں ادراک ہوا؟ یہ اخبار کا دور ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ جیسے عراق میں جب حملہ ہوا تو پورے فٹ بال گراؤنڈ اڑا دیے گئے، معلوم نہیں تھا کسی کو، بعد میں ٹونی بلیئر نے کنفیس کیا کہ ہاں وہ غلطی تھی۔ ایسے ہی ہونا تھا ابھی بھی، اور امریکی عوام یا ان کے حامی جو ہیں انہوں نے بلے بلے کرنی تھی۔ تو اب کینوس بدل گیا، ایک یہ وجہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی، میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ چونکہ مجھے بھی اتفاق ہوا رہا امریکہ جانے کا، کئی بار، 4-5 بار، اکثر اوقات تو فیلوشپس کے اوپر جانے کا موقع ملا، تو ان کے اخبارات، ٹی وی چینلز بھی جانے کا موقع ملا، واشنگٹن ڈی سی میں رہنے کا موقع ملا۔ تو واشنگٹن میں، یعنی شہر ہے، اسلام آباد کی طرح کا شہر ہے، پرسکون، پرفضا، اس کے آس پاس، اس شہر کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی عمارت میرا خیال ہے 14-15 سٹوری سے اوپر نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور تو بہت بڑی بڑی عمارتیں، بہت لمبی چوڑی عمارتیں، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈی سی کی حدود سے باہر ہے، ہیں ڈی سی کے قریب لیکن اس کی حدود سے باہر ہے۔ وہ جتنی بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بلند و بالا، وہ ساری کی ساری لابیس کی بلڈنگز ہیں، وہاں جو لابیز کرنے والی کمپنیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو اسرائیلی اثر و رسوخ کے تحت ہوتی ہے، کیونکہ سپر پاور دنیا، اس کا دارالحکومت، اس کے پاس ظاہری بات ہے لابیس کے آفس ہوں گے، اور وہاں پہ اسرائیل کا اثر و رسوخ ہوگا۔ تو وہ بتایا گیا کہ یہاں پہ وہ فارمز بیٹھتی ہیں، انڈیا کا بڑا اثر و رسوخ ہے، پاکستان نہ ہونے کے برابر تھا ایک زمانے میں، وہ ساری کی ساری اس دارالحکومت کو کنٹرول کرتی ہیں، حکومتی مشینری کو، میڈیا کو۔ آپ پچھلے 8-10 گھنٹوں میں صرف سی این این کی نشریات دیکھیں، وہاں پہ واویلا ہے، اٹ سیاپا پہ ہوا ہے، ان کا بس نہیں چل رہا ٹرمپ کو، یعنی پنجابی کہتے ہیں کو دن انہوں پھاڑ کے رکھتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال یہ ہے اس کا خلاصہ سادہ سا، اور یہ ایران کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے بہت ہی ایک خوشائند بات ہے۔ اب جو جنیوا کا مسئلہ تھا، وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر کا مسئلہ تھا، پرائم منسٹر نہیں جا رہے پاکستان کے، بات یہ ہے کہ دونوں صدور کے دستخط ہو گئے، نیچے شہباز شریف کے دستخط ہو گئے۔ آپ سے بڑی سادہ سی بات دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ایران کے صدر ہوں، ایران کے اسپیکر ہوں، یا ایران کی ذمہ دار قیادت ہو، ان کے گھر میں ابھی بھی جنازہ پڑا ہوا ہے جناب آیت اللہ شہید کا، ابھی دفنایا نہیں انہیں۔ امام رضا کے مزار پہ مشہد میں ان کو ان کے احاطے میں دفنانا ان کی وصیت کے مطابق، اور انہوں نے درجنوں اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کی قربانی دی ہے، محرم ہے۔ اس بیچ میں وہ اٹھ کے جائیں اور جا کے سوئٹزرلینڈ کے پرفضا تفریحی مقام پہ ٹرمپ سے ہینڈ شیک کریں، معاہدہ ہاتھوں میں پکڑیں، مسکراتے ہوئے تصویر کھینچیں،
یہ ان کے ذوق، ان کے غم، ان کی تاریخ، ان کی مذہبی اور روایتی اقدار کے منافی ہے۔ یہ میڈیا چینلز پہ یا ہمارے تجزیہ نگار اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ کیا بات کرتے تھے؟ لو جی تقریب منسوخ ہوگی، لو جی پرائم منسٹر نے بلایا گیا، وہ لو جی یہ تو کہانی صرف دستخطوں پر منتج ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران کی ایک بڑی لیجٹمیٹ ریزن تھی، پرنسپل سٹیٹ ان کی ریزن تھی جو برملا سامنے نہیں آئی، اس وجہ سے انہوں نے صرف دستخط کرنے پہ اکتفا کیا۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کہانی باقی رہ گئی ہے۔ اب ہے اگلا مرحلہ جو کہ جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ ویکینڈ پہ شروع ہو جائے گا، تکنیکی سطح کا مذاکرات، جہاں پہ مذاکرات کار ایران کے اور امریکہ کے وہ جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے۔ 60 روز کی سیز فائر ہے، تو یہ باضابطہ تقریب والا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ایک اور ثبوت کہ یہ ڈیل ان ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں، ڈیزل کی پرائسز میں عالمی مارکیٹ میں $78 فی بیرل پہ آ گئی ہے اس کی قیمت۔ پاکستانی حکومت سے آپ گزارش ہے کہ آپ نے بڑا نام کمایا ہے تو عوام کو کل جمعے کو ریلیف دیں، 100-150 روپیہ فی لیٹر کمی کریں۔ برطانیہ نے جو یو اے ای اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے حوالے سے جو سفری ایڈوائزری تھی کہ سفر نہ آپ کریں، اس میں نرمی کر دی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ حالات معمول کے مطابق آ گئے ہیں، یو اے ای ہو، کویت ہو، قطر ہو اور دیگر۔ البتہ امریکہ نے رات گئے یعنی لبنان میں اور دیگر علاقوں میں حزب اللہ پر نئی پابندیاں لگائی ہیں، وہ لوگ جو ان کے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ سے عرض کی تھی کل شام کے ویلاگ میں کہ حزب اللہ یا ایران کی حامی جماعتوں کا یا تنظیموں کا ذکر اس معاہدے میں نہیں، جو ایران کی بڑی کامیابی ہے۔ سپریم لیڈر نے یہ کہا تھا کہ جی میری ذاتی رائے اس معاہدے کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایران کی پرجوش اور وفادار قوم کے لیے دعا گو ہوں۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوشش کی، ٹرمپ نے مایوسی کے عالم میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب کل رات یہ جے ڈی وینس بتا رہا ہے 12 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی ہے آبِ ہرمز سے، اس کا مطلب وہ کھل گئی ہے۔ امریکہ نے بھی نیول بلاکٹ ختم کر دیا ہے، عملی طور پر اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور ایران نے بھی ترسیل کو اجازت دے دی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 12 ملین بیرل تیل وہاں سے ترسیل ہوا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہیو ٹو ریسپیکٹ دی پیس پروسیس، اٹس گڈ فار دیم اینڈ دا ریجن۔ اسرائیل کو اس امن معاہدے کی عزت کرنی ہوگی اپنے لیے اور اس پورے خطے کے لیے۔ یہ ہے صبح سویرے کی کہانی جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ امن ایگزسٹ کرے اور یہاں پہ پاکستان کو بالخصوص اس نیک نامی کے بدلے عوام کی قسمت بدلنے کا موقع ملے۔ اللہ حافظ۔